मोहब्बत इंसान को वो काम भी करने पर मजबूर कर देती है जो आम हालात में मुमकिन नहीं होता। 18 साल की उम्र में मैंने भी एक ऐसी ही हद पार की जिसका नतीजा ये निकला कि मेरे घर वालों ने मुझे घर से ही निकाल दिया। ये दिसंबर की एक सर्द शाम थी जब मैं बेहद परेशान था। मेरे अखराजात बढ़ते जा रहे थे। कॉलेज में जेब खर्च की ज़रूरत ज़्यादा थी, लेकिन वालिद साहब इतने पैसे नहीं देते थे। एक दिन मैं अपने दोस्त जाहिद के पास स्टडी के लिए गया और उसे अपनी परेशानी बताई। मैंने कहा, यार जाहिद, बाबा इतने कम पैसे देते हैं कि कॉलेज में खर्च करते हुए भी शर्म आती है। तुम्हें तो पता है कि हमारे दोस्त कितने अमीर हैं और कितने पैसे खर्च करते हैं। उनके सामने खुद को बहुत छोटा महसूस करता हूँ। जब बाबा से कुछ कहता हूँ तो वो यही कहते हैं कि उनकी गुंजाइश नहीं है। समझ नहीं आता कि क्या करूँ। जाहिद मेरी बात सुनकर मुस्कुराया और बोला, यार इसमें परेशानी की क्या बात है। हम दोनों 18 साल के हो चुके हैं। अब वालिदैन पर बोझ बनने के बजाय हमें खुद कुछ करना चाहिए। मैं हैरत से उसकी तरफ देखते हुए बोला, तुम क्या करते हो? जाहिर ने जवाब दिया, मैं रात के वक्त पार्ट टाइम बच्चों को पढ़ाता हूँ, जिससे अच्छी खासी आमदन हो जाती है। तुम भी ऐसा ही कुछ कर लो। उसकी बात सुनकर मैं हैरान रह गया और बोला, तुमने पहले कभी ये बात क्यों नहीं बताई? वो हंसते हुए बोला, शायद कभी जिक्र ही ना निकला हो। फिर वो मुझसे पूछने लगा, क्या तुम पढ़ाना चाहते हो? दो छोटी बच्चियां हैं जिनकी वालदा बेवा है। वो माली तौर पर मुस्तहकम है और अपने बच्चों की तालीम के लिए अच्छी खासी रकम देने को तैयार है। अगर तुम चाहो तो मैं उनसे बात कर लेता हूँ। जाहिर ने बताया, दरअसल वो आंटी ट्यूशन के लिए मेरे पास आई थी, लेकिन मेरे पास वक़्त नहीं है। मैं पहले ही 4 घरों में पढ़ा रहा हूँ और पांचवा घर लेने की मेरे पास गुंजाइश नहीं है। ये सुनकर मैं चौंक उठा, कुछ सोचा और फिर कहा, चलो ठीक है, तुम उनसे बात कर लो। अगर मुझे महीने की अच्छी खासी रकम मिल जाए तो मैं इनकार नहीं करूँगा। जाहिर ने फौरन फ़ोन उठाया और किसी से बात करने लगा। पैसों की बात करते हुए उसने मामला 5,000 रुपये में तय कर दिया। वो कहने लगा, दोनों बच्चियां छोटी हैं, एक पहली क्लास में और दूसरी तीसरी क्लास में पढ़ती है। तुम्हें पढ़ाने में कोई मुश्किल नहीं होगी। ये 5,000 रुपये भी एक अच्छी खासी रकम है जिससे तुम्हारे कॉलेज का खर्चा निकल आएगा। मैंने मुस्कुराते हुए उसका शुक्रिया अदा किया और कहा कि यार, तूने तो मेरी बड़ी परेशानी हल कर दी। मुझे तो समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। जाहिद बोला, आज से ही शुरू कर दो। यहाँ से घर जाने की बजाय मेरे साथ चलो। मैं तुम्हें उस औरत के घर ले जाता हूँ। उनका घर ज़्यादा दूर नहीं है। मैंने जवाब दिया, ठीक है, बस मैं अम्मा को फ़ोन करके बता देता हूँ, वरना मेरी खैर नहीं होगी। तुम्हें तो पता है ना कि अम्मा कितनी गुस्से वाली है। जाहिद मेरी बात सुनकर हंस पड़ा। मेरी अम्मा मिडिल क्लास की वो औरत थी जो पुराने ख्यालात की मालिक थी और मगरिब के बाद घर से बाहर रहने पर सख्त नाराज़ होती। अगर मुझे किसी काम से भी बाहर जाना होता तो उन्हें फ़ोन करके ज़रूर बताना पड़ता। शायद ऐसा सिर्फ मिडिल क्लास घरानों में ही होता है, या फिर ये हर माँ की फिक्रमंदी का हिस्सा है। खैर, मैंने अम्मा को फ़ोन करके ट्यूशन की बात बताई। उन्होंने कोई एतराज़ नहीं किया, बस कहा, बेटा वक़्त पर घर आ जाना, मुझे फ़िक्र होती है। मैंने जवाब दिया, जी अम्मा, परेशान ना हो। उसके बाद मैं जाहिद के साथ कुछ देर पढ़ाई करता रहा। 2 किताबें जो मैं खरीद नहीं सका था वो जाहिद के पास थी और मैं उन्हें पढ़ने के लिए अक्सर उसके घर जाता था। थोड़ी देर बाद जाहिद मुझे उस औरत के घर ले गया जहां वो अपनी 2 बच्चियों के साथ रहती थी। जब हम वहां पहुंचे और बताया कि हम ट्यूशन के लिए आए हैं तो उन्होंने फौरन हमें अंदर ड्राइंग रूम में बिठा लिया। मेरी नज़र ड्राइंग रूम के पर्दों पर ठहर गई। वो पर्दे बेहद खूबसूरत और कीमती थे। कालीन भी बहुत उम्दा था और कमरे की हर चीज़ नफासत से सजी हुई थी। वो औरत हमारे सामने आकर बैठ गई और बोली, मेरा नाम आयजा है और मेरी 2 छोटी बच्चियां हैं। दोनों करीब ही स्कूल जाती हैं। उन्हीं के लिए मुझे ट्यूशन की ज़रूरत थी। उनकी बात सुनकर मैंने कहा, जी, मैं पूरी मेहनत से पढ़ाऊंगा, आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। वो मुस्कुरा कर कहने लगी, बस मुझे ऐसा ही कोई टीचर चाहिए जो मेरी बच्चियों का मुस्तकबिल रोशन कर दे। मैं उनके मुस्तकबिल को लेकर बहुत परेशान रहती हूँ। रात 8 से 9 का वक़्त हमने तय कर लिया और इजाज़त लेकर वापसी के लिए निकल पड़े। हमारी बातचीत मुकम्मल हो चुकी थी और अगले दिन से मुझे पढ़ाना था। उन्होंने एडवांस के 5,000 रुपये उसी वक़्त मेरे हाथ पर रख दिए, जिसे देखकर मैं हैरान रह गया। हमारी उनसे कोई ज़ाती पहचान नहीं थी। ये ट्यूशन का पैगाम भी आयजा साहिबा के किसी जानने वाले के ज़रिए राही तक पहुंचा था। हम उनके लिए मुकम्मल अजनबी थे, लेकिन फिर भी उन्होंने एतमाद के साथ फ़ौरन पैसे दे दिए, जिससे साफ जाहिर था कि उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी।
اگلے دن میں نے ان کی بچیوں کو پڑھانے جانا شروع کر دیا۔ دونوں بچیاں خورب اور میرب بہت ہی پیاری اور ذہین تھی، انہیں پہلے سے ہی کافی کچھ آتا تھا۔ میں نے جو بھی پڑھایا وہ فوراً سمجھ گئی۔ آدھے گھنٹے میں انہوں نے اپنا ہوم ورک بھی مکمل کر لیا۔ پہلے دن ہی مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ دونوں بہت قابل اور ذہین ہیں، تھوڑی سی توجہ سے ان کی صلاحیتیں مزید نکل سکتی تھیں۔ جب انہوں نے اتنی جلدی ہوم ورک مکمل کر دیا تو میں خود حیران رہ گیا۔ اس کے بعد میں انہیں اضافی پڑھائی کراتا رہا اور ساتھ ساتھ تھوڑی بات چیت بھی ہوتی رہی۔ میری ہمت نہیں ہوئی کہ عائزہ صاحبہ یا بچیوں سے ان کے والد کے بارے میں پوچھوں، کیونکہ ظاہر نے پہلے ہی بتایا تھا کہ وہ ایک بیوہ ہے۔ ایک گھنٹے بعد جب میں واپسی کے لیے اٹھنے لگا تو عائزہ صاحبہ بڑی سی ٹرے لے کر کمرے میں آئی۔ ٹرے میں کافی لوازمات تھے جو انہوں نے میرے سامنے رکھ دیے اور کہا کہ چائے پی کر جائیے گا۔ میں تھوڑا شرمندہ ہو کر بولا، یہ سب کچھ واقعی ضرورت سے زیادہ ہے، میں کھانا کھا کر آتا ہوں اور سردیوں میں مغرب جلدی ہو جاتی ہے، اسی لیے ہمارے گھر بھی کھانے کا وقت جلدی ہوتا ہے۔ عائزہ صاحبہ مسکرا کر بولے، جی ہاں مجھے اندازہ ہے، اسی لیے صرف چائے کا اہتمام کیا ہے، آپ چائے پی کر ہی جائیے گا۔ پھر وہ بچیوں کے بیگ سمیٹ کر اپنے ساتھ لے گئی۔ میں بچیوں سے ہنسی مذاق کرتا رہا اور گرم گرم سموسے کھائے، چائے پی اور آدھے گھنٹے بعد وہاں سے نکل گیا۔ عائزہ صاحبہ کی اخلاق اور سادگی نے مجھے متاثر کر دیا تھا، ان میں غرور کا شائبہ تک نہیں تھا اور وہ بالکل ایک دوست کی طرح مجھ سے بات کرتی تھی۔ ہماری عمروں میں تقریباً 15 سال کا فرق تھا، لیکن ان کے انداز و اطوار سے کبھی محسوس نہیں ہوتا تھا کہ وہ مجھ سے اتنی بڑی ہے۔ ان کے بال بے حد خوبصورت تھے اور چہرے پر تازگی کا ایسا تاثر تھا جو کسی جوان عمر عورت کی خوبصورتی کو بھی مات دیتے۔ سب سے بڑھ کر ان کی آواز میں ایسی مٹھاس تھی کہ دل کرتا تھا کہ وہ بولتی رہیں اور میں سنتا رہوں۔ جیسے جیسے میں روزانہ ان کے گھر جانے لگا، عائزہ صاحبہ کے ساتھ میری اچھی خاصی دوستی ہوگی۔ اکثر بچیوں کو پڑھانے کے بعد میں ان کے ساتھ بات چیت کرنے بیٹھ جاتا۔ مجھے گھر سے باہر کا سکون بہت اچھا لگتا تھا کیونکہ میرے گھر کا ماحول خاصا سخت تھا۔ میں اپنے والدین اماں اور ابا دونوں سے ہی ڈرتا تھا، لیکن خوش قسمتی سے انہیں اس ٹیوشن پر کوئی اعتراض نہیں تھا، اسی لیے میں آرام سے عائزہ صاحبہ کے ساتھ گپ شپ لگا لیا کرتا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ مجھے ان کی عادت ہوتی چلی گئی اور 6 مہینے کب گزر گئے پتہ ہی نہیں چلا۔ پھر بچیوں کی 2 مہینے کی چھٹیاں آ گئیں۔ ایک دن عائزہ صاحبہ نے کہا، چھٹیوں میں بچیوں کے پاس کوئی کام نہیں ہوگا، اگر آپ 2 مہینے کا وقفہ لینا چاہیں تو لے سکتے ہیں۔ میں خاموشی سے انہیں دیکھتا رہا اور وہ میرے جواب کا انتظار کرتی رہی۔ آخر کار میں نے آہستگی سے کہا کہ اب تو مجھے آپ کی اتنی عادت ہو گئی ہے کہ میں ایک دن بھی آپ کے گھر آئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ 2 مہینے تو بہت زیادہ ہیں۔ میری بات سن کر ان کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ وہ نظریں جھکا کر بولی، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ چاہیں تو روزانہ آتے رہیں۔ سچ یہ ہے کہ زین، مجھے بھی آپ کی عادت ہو گئی ہے، آپ کے بغیر میرا بھی دل نہیں لگتا۔ میں بھی یہی سوچ رہی تھی کہ 2 مہینے آپ نہیں آئیں گے تو ہم رات کے وقت کیا کریں گے۔ ان کی بات سن کر میں مسکرا دیا۔ چھٹیوں میں واقعی حورب اور میرب کے پاس کرنے کو کچھ نہیں تھا، اس لیے میں انہیں تھوڑی دیر پڑھاتا اور باقی وقت عائزہ صاحبہ سے بات چیت کرتا رہتا۔ اب تو میں ڈرائنگ روم سے نکل کر ان کے گھر کے مختلف حصوں میں چہل قدمی بھی کرنے لگا تھا اور عائزہ صاحبہ کو اس پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ ایک دن وہ کچن میں کام کر رہی تھی، میں بچیوں کو پڑھا کر فارغ ہوا اور کچن کے دروازے پر جا کر کھڑا ہوا۔ وہ میری طرف دیکھ کر مسکرائی اور بولی، تمہاری پسند کے شامی کباب بنا رہی ہوں، کھا کر ہی جانا۔ میں نے مسکرا کر کہا، آپ کو میری ہر پسند کا علم ہے، کبھی اپنی پسند کے بارے میں بھی بتائیں۔ میری بات سن کر ان کے چہرے کا رنگ پھیکا پڑ گیا۔ وہ کہنے لگی، اب میری کوئی پسند یا ناپسند نہیں ہے، میرا سب کچھ بس ان دونوں بچیوں کے لیے ہے۔ میں آہستگی سے ان کے قریب گیا اور کہا، کیا آپ کا دل نہیں چاہتا کہ آپ کی زندگی میں بھی خوشیاں ہوں، کوئی ایسا ہو جو آپ سے محبت کرے؟ میرا بے ساختہ سوال سن کر وہ چونک کر میری طرف دیکھنے لگی۔ تب مجھے احساس ہوا کہ میں نے بہت ذاتی نوعیت کا سوال پوچھ لیا ہے۔ میں نے شرمندگی سے کہا، مجھے معاف کر دیجیے گا، شاید یہ سوال مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ مسکرائی اور بولی، ہاں، میرا دل چاہتا ہے کہ کوئی ہو جو مجھ سے محبت کرے، مجھے توجہ دے اور میرے ساتھ اپنے دکھ سکھ بانٹے، لیکن ان دونوں بچیوں کے ہوتے ہوئے مجھے ایسا کوئی ہم سفر نہیں مل سکتا۔ یہ کہتے ہوئے ان کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے اور میں نے پہلی بار محسوس کیا کہ وہ اندر سے کتنی تنہا ہے۔ میں نے بے ساختہ دھیرے سے عائزہ صاحبہ کے قریب ہو کر کہا، کیا آپ میری ہونا چاہتی ہیں؟
میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، میں آپ کو اپنا نام دینا چاہتا ہوں اور ہم دونوں ایک اچھی زندگی گزار سکتے ہیں۔ پورب اور میرب بھی مجھے پسند کرتی ہیں اور میرا خیال ہے کہ انہیں بھی میری موجودگی پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ میری بات سن کر عائزہ صاحبہ کے چہرے پر حیرت کے گہرے تاثرات چھا گئے۔ وہ فوراً بول پڑی، یہ کیا کہہ رہے ہو؟ تم ابھی بہت چھوٹے ہو، صرف 18 سال کے ہو۔ تمہارے ماں باپ تمہارے مستقبل کے حوالے سے بہت خواب دیکھتے ہوں گے اور میں تو ایک عمر رسیدہ عورت ہوں، 2 بچوں کی ماں ہوں۔ مجھ سے شادی کر کے تمہیں کیا ملے گا؟ میں نے نرمی سے جواب دیا، مجھے میچور اور سمجھدار عورتیں پسند ہیں اور آپ بالکل ویسی ہی ہیں۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے اور جب میں آپ کی ذمہ داری اپنے سر پر لوں گا تو کمانا بھی شروع کر دوں گا۔ اگر آپ راضی ہوں گی تو مجھے خوشی ہوگی۔ عائزہ صاحبہ نے میری بات کا کوئی جواب نہیں دیا، لیکن ان کے چہرے کے تاثرات بہت کچھ کہہ رہے تھے۔ کچھ دیر بعد انہوں نے شامی کباب پلیٹ میں سجائے، ڈائننگ ٹیبل پر رکھے اور بچیوں کو بھی بلا لیا۔ سارا وقت ان کی نگاہیں جھکی رہیں اور میرا دل اضطراب میں تھا کہ نہ جانے وہ کیا فیصلہ کریں گی۔ جب میں اپنے گھر واپس آیا تو پوری رات کروٹیں بدلتے گزار دی۔ دل و دماغ میں بس عائزہ صاحبہ کی باتیں گونجتی رہیں۔ اگلے دن کالج میں بھی بے سکونی رہی۔ میں کلاس چھوڑ کر کیفیٹیریا میں جا بیٹھا۔ کچھ دیر بعد میرا دوست زاہد مجھے ڈھونڈتا ہوا وہاں آیا اور بولا، یہ تو نے آج کلاس کیوں چھوڑی؟ تو کبھی غیر حاضر نہیں ہوتا، سب خیر تو ہے؟ میں نے کہا، بس یار سر میں درد تھا، پڑھ پڑھ کر تھک گیا ہوں۔ زاہد نے فوراً کہا، سچ بتا معاملہ کیا ہے؟ تو آج کل کہاں مصروف رہتا ہے؟ اتنے دن ہو گئے ہیں، گھر بھی نہیں آتا اور ابھی بھی بہت پریشان لگ رہا ہے۔ زاہد میرا بچپن کا دوست تھا اور میں ہر بات اس سے شیئر کرتا تھا۔ کافی سوچ و بچار کے بعد میں نے ہمت کی اور اپنی محبت کی کہانی اسے سنا دی۔ میری بات سن کر وہ ایک دم اچھل پڑا اور بولا، تیرا دماغ ٹھیک ہے؟ وہ عورت عمر میں تجھ سے کتنی بڑی ہے اور 2 بچوں کی ماں بھی ہے۔ تیرے گھر والوں کو پتہ چلا تو تجھے گھر سے نکال دیں گے۔ میں نے بے بسی سے کہا، یار کیا کروں، بس محبت ہوگی ہے اور اب کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ زاہد کافی دیر تک مجھے سمجھاتا رہا کہ یہ ممکن نہیں ہے، لیکن دل کہاں کسی کی سنتا ہے۔ رات کو میں دوبارہ ٹیوشن پڑھانے عائزہ صاحبہ کے گھر پہنچا تو وہ جیسے میری ہی منتظر تھی۔ مجھے دیکھتے ہی انہوں نے دھیرے سے کہا، آپ کے کل والے سوال کے جواب میں میری ہاں ہے، اور فوراً اندر چلی گئی۔ ان کے چہرے پر خوشی اور شرم و حیا کے ایسے رنگ تھے کہ میں حیرت سے انہیں دیکھتا رہ گیا۔ آج تک میں نے انہیں اتنا خوش اور اتنا خوبصورت نہیں دیکھا تھا۔ میں ڈرائنگ روم میں بیٹھا ہوا حیران تھا کہ انہوں نے میری محبت کا جواب محبت سے دے دیا۔ کچھ دیر یقین نہیں آیا، لیکن جب یقین آ گیا تو میں فوراً ان کے پیچھے باورچی خانے میں چلا گیا۔ میں نے کہا، میں اپنے گھر والوں سے بات کروں گا اور پھر ہم شادی کر لیں گے۔ وہ مسکرا کر بولی، ایسا ہرگز مت کرنا، تمہارے گھر والے کبھی راضی نہیں ہوں گے۔ میں تمہاری محبت کا جواب محبت سے دے رہی ہوں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہماری شادی ممکن ہے۔ میں نے عائزہ صاحبہ سے کہا، کیا فکر نہ کریں، میں اپنے گھر والوں کو منا لوں گا۔ اور پھر اگلے دن میں نے بڑی ہمت کر کے اپنی ماں کو سارا قصہ کہہ سنایا۔ میری اماں نے مجھے ایک زوردار تھپڑ مارا اور کہنے لگی، خبردار، جو آئندہ اس عورت کے گھر میں قدم بھی رکھا تھا وہ یقیناً کوئی کالا جادو کرنے والی ہوگی، جس نے جوان لڑکا دیکھ کر پھنسا لیا۔ آئندہ اس کے گھر تو کیا، گھر کے پاس جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے اماں کو سمجھانا چاہا کہ مجھے محبت ہوگی ہے، لیکن اماں کو یہ بات کہاں سمجھ آنی تھی۔ شام تک انہوں نے ابا کو بھی اس بارے میں خبر کر دی تھی اور ابا نے صاف لفظوں میں کہا تھا کہ اب اگر میں عائزہ صاحبہ کے گھر گیا تو وہ میری ٹانگیں توڑ دیں گے۔ ساتھ ہی وہ مجھے پڑھائی پر توجہ دینے کا بھی کہہ رہے تھے، لیکن میرا دل باغی ہو چکا تھا۔ میں نے اگلے ہی دن عائزہ صاحبہ سے کہا کہ میں آپ سے کورٹ میرج کرنا چاہتا ہوں۔ میری بات سن کر وہ بالکل حیران رہ گئی، پھر کہنے لگی کہ اچھی طرح سے سوچ لو، تمہارے گھر والے اس شادی کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے۔ میں نے کہا کہ میں نے سوچ سمجھ کر فیصلہ کر لیا ہے۔ وہ کہنے لگی، پھر بھی کچھ دن رک جا۔ ان کے کہنے پر میں نے صبر کر لیا، لیکن جب زاہد کو یہ بات پتہ چلی تو وہ کہنے لگا کہ تو اس لیے ان کے بچوں کو پڑھانے گیا تھا کیونکہ تجھ سے اپنا چائے پانی کا خرچہ پورا نہیں ہو رہا تھا، اور اب تو شادی کی بات کر رہا ہے۔ اس عورت اور اس کے بچوں کی ذمہ داری تو کیسے اٹھائے گا؟ ابھی تو ہمارا گریجویشن بھی مکمل نہیں ہوا، تیرے پاس کوئی نوکری بھی نہیں ہے، کیا عائزہ صاحبہ کے خرچے پر اپنی پڑھائی پوری کرے گا؟ میں نے مسکرا کر کہا کہ بس محبت ہوگی ہے تو میں نے شادی کا فیصلہ کر لیا، شادی کے بعد سوچوں گا کہ آگے کیا کرنا ہے۔
اگر مجھے پڑھائی چھوڑنی پڑی تو میں پڑھائی چھوڑ کر نوکری کر لوں گا۔ اور ظاہر نے میری طرف دیکھا اور کہنے لگا، تیری عقل پر تو پتھر ہی پڑ گئے ہیں، دل چاہتا ہے کہ تیری عقل پر ماتم مناؤں، لیکن کیا کروں، تو میرا دوست ہے، اسی لیے تجھے سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اپنے پاؤں پر کلہاڑی مت مار۔ لیکن میں نے زاہد کی بات پر بھی توجہ نہ دی، اور ایک ہفتے بعد عائزہ صاحبہ سے نکاح کر لیا، اور اس نکاح کے بعد میرے ماں باپ نے ہمیشہ کے لیے مجھ سے قطع تعلق ہی کر لیا۔ میری ماں کو تو یقین ہی نہیں آیا تھا کہ میں نے ان کی مرضی کے خلاف جا کر اپنے سے دگنی عمر کی عورت کو اپنے نکاح میں لے لیا ہے۔ وہ تو رو پیٹ کر یہی کہہ رہی تھی کہ وہ عورت کوئی جادوگر نہیں ہوگی جس نے میرے بیٹے کو ہی پھنسا لیا ہے۔ میں اپنا گھر چھوڑ کر عائزہ صاحبہ کے گھر میں منتقل ہو گیا تھا۔ حورب اور میرب تو بہت خوش تھی کیونکہ وہ مجھ سے بہت محبت کرنے لگی تھی۔ میں سارا وقت ان کے ساتھ کھیلتا رہا تھا۔ رات ہوئی تو دونوں بچیاں اپنے کمرے میں سونے کے لیے چلی گئی اور میں عائزہ صاحبہ کے ساتھ ان کے کمرے میں پہنچ گیا۔ میں نے اپنا مختصر سامان بھی انہی کے کمرے میں رکھ دیا تھا جو میں اپنے گھر سے اٹھا کر لایا تھا۔ عائزہ صاحبہ نے تکیہ اٹھا کر صوفے پر رکھا اور کہنے لگی، زین تم یہاں سکون سے سو سکتے ہو۔ ان کی بات سن کر میں ایک دم حیران ہوا اور کہا کہ میں صوفے پر کیوں سوؤں گا؟ میں نے آپ سے شادی کی ہے، میں آپ پر حق رکھتا ہوں، میں تو آپ سے آج کی رات محبت جتانا چاہتا ہوں۔ میں دھیرے دھیرے عائزہ صاحبہ کے قریب ہوا تو وہ ایک دم گھبرا کر پیچھے ہٹی اور کہنے لگی کہ مجھے کچھ وقت چاہیے۔ زین تمہارے کہنے پر میں نے نکاح تو کر لیا ہے، لیکن کہیں نہ کہیں مجھے اس بات پر افسوس ہے کہ میری وجہ سے تمہارا گھر چھوٹ گیا، تمہارے ماں باپ کا دل میری وجہ سے دکھا ہے۔ میں نے فوراً آگے بڑھ کر انہیں اپنے بازوؤں میں سمیٹنا چاہا تاکہ انہیں بتا سکوں کہ میرا دل ان کے لیے کس طرح کے جذبات سے لبریز ہے۔ انہوں نے مجھے فوراً پیچھے ہٹایا اور کہنے لگی، میں ابھی کنواری ہوں اور اس لیے کچھ وقت چاہتی ہوں۔ ان کے لفظ مجھے حیران کر دینے کے لیے کافی تھے۔ میں بے یقینی سے کہنے لگا کہ آپ مذاق کر رہی ہیں نا، آپ تو ایک بیوہ عورت ہیں، آپ کی 2 بچیاں بھی ہیں، پھر آپ کنواری کیسے ہو سکتی ہیں؟ عائزہ صاحبہ نے ایک نگاہ مجھ پر ڈالی اور کہنے لگی کہ صحیح وقت آنے پر تمہیں سب کچھ پتہ چل جائے گا، لیکن ابھی میں کچھ نہیں کہہ سکتی، بس تم مجھ سے دور رہو۔ اور پھر خود وہ بستر پر سو گئی اور مجھے مجبوراً صوفے پر سونا پڑا۔ نہ میں ان سے صحیح طرح سے اپنی محبت کا اظہار کر پایا تھا اور نہ ہی میرے جذبات کو تسکین ملی تھی۔ میں نے ساری رات تڑپتے ہوئے ہی گزار دی تھی۔ پھر ایسے ہی دن گزرنے لگے۔ میں جب بھی ان کے قریب ہونے لگتا تو وہ فوراً یہ کہہ کر دور ہو جاتی کہ فی الحال انہیں وقت چاہیے اور وہ ابھی کنواری ہیں۔ میں یہ بات چاہ کر بھی کسی کو نہیں بتا سکتا تھا کہ میں کس تکلیف سے گزر رہا ہوں۔ زاہد کو اگر کچھ بتاتا تو وہ الٹا میرا ہی مذاق بناتا یا پھر مجھے ہی باتیں سنا دیتا، کیونکہ وہ بھی میری اس شادی کے خلاف تھا۔ ماں باپ کا گھر تو میں خود ہی چھوڑ آیا تھا۔ اور پھر ایسے ہی 1 مہینہ گزر گیا اور 1 مہینے بعد ایک رات مجھ پر ایسی قیامت ٹوٹی کہ میرے ہوش اڑ گئے۔ مجھے وہ سچائی پتہ چلی جو حیران کر دینے والی تھی۔ رات کے تقریباً 2 بجے کا وقت تھا۔ نیند سے میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ عائزہ کمرے میں نہیں تھی۔ عائزہ کی تلاش میں کمرے سے باہر نکلا تو مجھے وہ بچوں کے کمرے میں نظر آ گئی۔ کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ میں آہستگی سے چلتا ہوا کمرے کے دروازے پر پہنچا تو عائزہ ان سوتی ہوئی بچیوں سے بات کر رہی تھی اور کہہ رہی تھی، دیکھنا میں تمہارے بابا کی قاتلوں سے کیسا بدلہ لوں گی۔ انہوں نے مجھ سے میرا بھائی چھینا ہے، تمہارے سر سے باپ کا سایہ گیا ہے، میں بھی انہیں اتنی آسانی سے زندگی نہیں گزارنے دوں گی۔ آج ان کا بڑا بیٹا میرے گھر میں میرے ساتھ ہے اور وہ اس کے لیے تڑپ رہے ہیں، کل کو ان کا چھوٹا بیٹا بھی یہی ہوگا۔ ایک ایک کر کے میں ان کی ساری اولادوں کو ان سے جدا کر دوں گی اور پھر میرے دل کو قرار آ جائے گا۔ وہ سوتی ہوئی حورب اور میرب سے بات کر رہی تھی جبکہ میرے ہوش اڑ گئے تھے، اور پھر میری نظر اس تصویر پر پڑی تھی جو عائزہ صاحبہ کے ہاتھ میں تھی، اور مجھے یہ چہرہ پہچاننے میں زیادہ وقت نہیں لگا تھا۔ یہ آج سے کچھ سال پہلے کی بات تھی جب میں اور میرے بابا دونوں موٹر سائیکل پر جا رہے تھے کہ اچانک ہی بابا کی تیز رفتاری کی وجہ سے ایک شخص موٹر سائیکل کی زد میں آ کر جاں بحق ہو گیا تھا۔ اس کا چہرہ مجھے آج بھی اچھی طرح سے یاد تھا۔ سڑک کراس کرتا ہوا وہ شخص میرے ذہن میں پوری طرح سے بس گیا تھا، اور وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہی انسان تھا جو میرب اور حورب کا باپ تھا، لیکن وہ عائزہ کا شوہر تو نہیں بلکہ بھائی تھا۔ اس کے انتقال کے بعد عائزہ نے دونوں بچیوں کو اپنے ساتھ رکھ لیا تھا۔ انہوں نے نہ جانے کیوں شادی نہیں کی تھی، اور اب وہ دونوں بچیوں کی پرورش کر رہی تھی کیونکہ ان کی ماں
उन्हें छोड़कर जा चुकी थी। आयजा साहिबा अपने भाई के कातिल से बदला लेना चाहती थी और इसीलिए उन्होंने मुझसे शादी भी की थी। पहले तो जब मैं ट्यूशन पढ़ाने आया तब उन्हें मालूम ही नहीं था कि मैं कौन हूँ, लेकिन फिर अगले ही दिन उन्होंने मेरी मालूमात निकलवाई। क्योंकि मुझे उनके घर जाना था तो उन्हें सब कुछ समझ आ गया, हर बात पता चल गई और वहीं से उन्होंने बदला लेने का मंसूबा बना लिया और वो इसमें काफ़ी हद तक कामयाब हो गई थी। लेकिन रात के अंधेरे में आयजा साहिबा का सच मुझ पर वाजे हो गया था। मैं कमरे में दाखिल हुआ और उनके कदमों में बैठकर रोते हुए कहा, उस रोज़ मैं भी अपने वालिद के साथ था। जो कुछ भी हुआ वो एक हादसा था। मेरे वालिद ने जानबूझकर कुछ नहीं किया था। आयजा ने गुस्से में मुझे धक्का दिया और कहा कि तुम्हारी वजह से मेरा इकलौता भाई चला गया, उसके बच्चे यतीम हो गए और उनकी माँ उन्हें छोड़कर चलेगी। तुम लोगों को इसकी सजा भुगतनी होगी, तुम्हारे माँ बाप को भी तुम्हारा दुख देखना पड़ेगा। मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की कि यह किस्मत का लिखा था, लेकिन मैं उनसे मोहब्बत करता हूँ और ये हकीकत है। मगर आयजा साहिबा ने मेरी कोई बात नहीं सुनी। वो पूरी रात रोती रही और मेरा दिल कुर्ब में डूबा रहा। अगले दिन मैं अपने वालिद के पास गया, जब बहुत मुश्किल से मुझे मिले। मैंने उन्हें सारी हकीकत बताई। वो मेरे साथ आयजा के घर पहुंचे और उनसे माफ़ी मांगी। मेरे वालिद ने कहा कि इस हादसे के बाद एक लम्हे के लिए भी मुझे सुकून नहीं मिला। मैंने अपनी पूरी जिंदगी इस दुख के साथ गुजार दी है। मेरे वालिद के इस कदर नादम होने पर और बार बार मुआफ़ी मांगने पर आयजा ने उन्हें मुआफ़ कर दिया। मैंने आयजा से दरख्वास्त की कि वो हमारी शादी को कबूल कर लें। मेरे वालिद को भी अब इस रिश्ते पर कोई एतराज़ नहीं था, क्योंकि इस तरह पूरब और मीरब का मुस्तकबिल बेहतर हो सकता था। आयजा ने बिल आखिर इस रिश्ते को कबूल कर लिया। अब मैं अपनी पढ़ाई के साथ नौकरी भी कर रहा हूँ और जितना मुमकिन हो घर का खर्च उठाता हूँ। बाकी अखराजात आयजा की ज़मीनों से पूरे होते हैं। उनके भाई की ज़मीनों से जो आमदन होती है वो हुरब और मीरब की तालीम पर खर्च हो जाती है, जबकि आयजा अपनी ज़मीनों की आमदनी हम दोनों पर खर्च करती है। मैं खुदा का शुक्रगुजार हूँ कि वक़्त पर मुझ पर हकीकत खुल गई और मैंने और मेरे वालिद ने आयजा से मुआफ़ी मांग ली। आज हम सब एक बेहतर ज़िंदगी गुजार रहे हैं और मैं अपनी मोहब्बत और ज़िम्मेदारी के साथ खड़ा हूँ। दोस्तों, इस वीडियो से मुतल्लिक कमेंट सेक्शन में हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ बराए मेहरबानी इस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।